से निकलती है कि एक हाथ में आग होती है और दूसरे हाथ में जो है पानी होता है। तो किसी ने देखा कि राबिया बसरी जो है इस हालत में आ रही है, तो पूछा लोगों ने, राबिया आज मामला क्या है, समझ में नहीं आता कि तेरे एक हाथ में पानी है और दूसरे हाथ में आग है, क्या चाहती है तू? तो बोले, मैं चाहती हूं ये कि मैं पानी के जरिए जहन्नम की आग को बुझा दूं। क्या? पानी के जरिए जहन्नम की आग को बुझा दूं ताकि कोई जहन्नम के डर से मेरे रब की इबादत न करे, कोई जहन्नम के डर से मेरे रब की इबादत ना करे, और आग के जरिए जन्नत को जला दूं ताकि कोई जन्नत की ख्वाहिश के लिए रब की इबादत ना करे। न जन्नत रहे न जहन्नम रहे, बस रब की जो इबादत करे बस उसकी रिजा के लिए करे। ये क्या बात हुई कि रब की इबादत भी करे और उसमें जन्नत की लालच हो। तो ये जो है उनका आला दर्जे का जो है जज्ब था, उनका आला मकाम था कि वो इस हद तक पहुंच गई थी, बस वो इबादत करती थी, उनकी यही ख्वाहिश होती थी कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा। तो ये जो है तरीकत में औलियाए किराम का बहुत आला दर्जे का मकाम होता है, वो हजरत सैयदतुना राबिया बसरी को अता। और वो दुआ करती रब से, अल्लाह मैं जहन्नम के खौफ से तेरी इबादत करूं तो मुझे जहन्नम में डाल दे, मैं तेरी इबादत जहन्नम के खौफ से करूं तो जरूर तू मुझे जहन्नम में डाल दे, और अगर मैं तेरी इबादत जन्नत की ख्वाहिश के लिए करूं तो जन्नत को मुझ पर हराम कर दे। बस मैं तेरी इबादत बस तुझी को राजी करने के लिए किया। ये हजरत राबिया बसरी एक औरत है, और इस आला मकाम की हजरत सैयदुना सुफियान सूरी जैसे वली कामिल आपकी बारगाह में आते और सवालात करते। एक मर्तबा हजरत सुफियान सूरी आए और हजरत राबिया बसरी से पूछा, ये राबिया वो बात बता जो न तूने कुरान से सीखी हो, न अहादीस करीमा से सीखी हो, न किसी आलिम दीन से, बस तू अपना तजर्बा बता। तो हजरत राबिया बसरी जो है वो फरमाती है, एक दिन मैंने अपने खादिम से कहा कि मार्केट से कंबल ले आओ। क्या मैंने उसे कुछ दिरहम दिनार दिए, मैंने उसे कहा कि मार्केट से कंबल ले आओ। तो खादिम ने मुझसे पूछा, राबिया बसरी कैसा कंबल चाहिए, आप कलर कौन सा पसंद करोगी, ब्लैक या व्हाइट, काला चाहिए या सफेद कलर चाहिए? हजरत राबिया बसरी फरमाती है, मैंने उसे दिरहम दिनार वापस ले लिए और उसे कहा अभी चीज आई नहीं, और उसमें झगड़ा शुरू हो गया कि सफेद चाहिए या काला चाहिए, मुझे ये चीज ही नहीं चाहिए अब तो। हजरत राबिया बसरी फरमाती है, मैंने अपनी खादिमा से कहा ये पैसे ले जाओ, उसे दरिया में डाल दो, अब मुझे वो चीज भी नहीं चाहिए, और इस पैसे में जिसे मैं खरीदना चाहती थी उसमें आने से पहले ये झगड़ा हो गया, ये पसंद वो पसंद। तो हजरत राबिया बसरी फरमाती है, ये मेरा आला दर्जे का तकवा है कि बस मैं जो चाहती हूँ हमेशा दुनिया से किनारा कर सो जाऊं। हजरत राबिया बसरी जो है वो इस मकाम पर पहुंचती है कि जहां पर बड़े बड़े औलिया नहीं पहुंचा करते। अब आप इस वाक़े से अंदाजा लगाइए कि हजरत सैयदुना इब्राहीम इब्ने अदहम है। क्या हजरत सैयदुना इब्राहीम इब्ने अदहम है, वो अपने घर से खाने काबा के तवाफ हज उम्रा के लिए निकलते हैं। अब उनकी सफर की हालत को भी देखिए, एक तो हम सफर करते हैं, कराची से बैठे, अहमदाबाद से बैठे, इंडिया से बैठे, डायरेक्ट मक्का मुअज्जमा उतर गए, 6 घंटे 7 घंटे में हमारा सफर मुकम्मल हुआ, और हम खाने काबा की हाजिरी के लिए पहुंच जाते हैं, और 2-3 घंटों में हमारा उम्रा भी हो जाते हैं, यानी 12 घंटे के अंदर हम घर से निकलते हैं और मक्का मुअज्जमा पहुंचते हैं और हम तवाफ से भी फारिग हो जाते हैं। मगर हजरत सैयदुना इब्राहीम इब्ने अदहम है, वो एक मर्तबा हज के इरादे से निकले, खाने काबा की जियारत के लिए निकले, इस हाल में निकले
کہ ایک قدم سفر اختیار کرتے 2 رکعت نماز نفل ادا، کیا ایک قدم چلتے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، پھر دوسرا قدم چلتے پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے. کتاب میں آتا ہے کہ اس طرح حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم جو ہے 12 سال کی مسافت کے بعد خانہ کعبہ کی زیارت کو پہنچتے ہیں. 12 سال. اب یہ تو ایک طرف سے حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم ہے جو اس حالت میں اپنے سفر کو اختیار کرتے ہیں، اور ایک طرف ہے حضرت رابعہ بصری ہے، کیا وہ بھی اپنے گھر سے نکلتی ہے اور خانہ کعبہ کی زیارت. حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم جو ہے 12 سال کے بعد خانہ کعبہ کی زیارت کو مکہ معظمہ میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ وہاں سے غائب ہے. کیا رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے، مولا میں نے 12 سال تک تیری عبادت کرتے کرتے میں نے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے سفر اختیار کیا، مگر حال یہ ہے جب میں اس مقام پر پہنچا، ارے جس مقام کی زیارت کرنے آیا تھا وہی غائب ہے. غیب سے ندا آتی، ابراہیم سن، آج خانہ کعبہ جو ہے میری ایک نیک بندی کی آمد اس کے استقبال میں گیا ہے. کیا حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم جو ہے وہ تعجب کرنے، ابھی تک تو ایک نیک بندہ ہو تو کوئی سمجھ میں آتا ہے، ایک نیک بندی کی بات ہو رہی ہے، تعجب میں پڑ جاتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں کہ آنے والی عورت کون ہے کہ جس کے استقبال کو خانہ کعبہ تشریف لے جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کہ حضرت رابعہ بصری جو ہے وہ بصرہ سے نکلتی ہے اور خانہ کعبہ کی زیارت کو پہنچتی ہے، کہ خانہ کعبہ اس کا استقبال کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم ابن ادہم رابعہ بصری سے پوچھتے ہیں، اے رابعہ یہ تو نے کیا کر دیا کہ آج خانہ کعبہ تیرے استقبال کو آیا ہوا ہے؟ تو کہا کہ اے رابعہ بتا تو نے اپنے سفر کو اختیار کیسے کیا، کس حال میں گزارا؟ حضرت رابعہ بصری نے پوچھا پہلے آپ بتائیے، آپ خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے، آپ نے اپنا سفر کیسے گزارا؟ کہا میں نے 12 سال تک خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے سفر کیا اور ہر ایک قدم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا رہا اور اس مقام پر پہنچا ہوں. حضرت رابعہ بصری فرماتی ہے میں نے تو کوئی اتنی خاص عبادت نہیں کی، بلکہ میں اس مقام پر پہنچی ہوں عاجزی و انکساری کے ساتھ پہنچی ہوں. بس میں رب سے یہی کہتی آئی ہوں، مولا میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، بس میں ایک تیری عاجز بندی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رابعہ بصری کی عاجزی اتنی پسند آ گئی، کعبہ سے کہا کعبہ تو یہاں کیا کرے، جا اور میری نیک بندی کے استقبال کو جا. تو اندازہ لگائیے کہ خانہ کعبہ جس کے طواف کے لیے، جس کے دیدار کے لیے لوگ تڑپا کرتے ہیں، ارے میرے نبی کی امت میں ایسی عورتیں بھی ہیں، ایسی ولی کاملہ عورت بھی ہے رابعہ بصری، ارے جس کے استقبال کے لیے خانہ کعبہ جایا کرتا ہے. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا کا یہ مقام ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ خانہ کعبہ جس کا استقبال کرے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بارگاہ میں اس نیک بندی کو قبول فرما لے. حضرت رابعہ بصری کے بارے میں حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت میں جب آپ کی ولادت ہوئی جس رات کو، اس دن آپ کے والد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا اسماعیل گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج رات تیرے گھر جو بیٹی پیدا ہوگی ارے وہ میری امت کے کئی گناہگاروں کی بخشش فرمائے گی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری جو ہے ہماری اسلامی بہنوں کی مغفرت فرمائے گی. ان کی شفاعت سے انشاءاللہ ہماری اسلامی بہنیں جو ہے ہم جو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. دعا کرے رب سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عورتوں کے اندر، ہماری اسلامی بہنوں کے اندر کیا یہ ان کا طریقہ اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، تاکہ ان کے طریقے کو اپنا کر وہ اپنی دنیا کو بھی سنوارے اور آخرت کو سنوارے. حضرت رابعہ بصری جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی
کا ہمیشہ ذکر کرتی رہتی، ہمیشہ اس کی عبادت کرتی رہتی، تو کسی نے کہا یہ رابعہ بصری آپ رب کا نام تو بہت شوق سے لیا کرتی ہو، آپ ہمیشہ رب رب کیا کرتی ہو، رب کا ذکر کیا کرتے ہو، کبھی شیطان کی مخالفت بھی تو کر لیا کرو، کیا کبھی شیطان مردود کی مخالفت بھی کر لیا کرو۔ حضرت رابعہ بصری فرماتے ہیں میں اپنے رب کی عبادت میں اتنی مگن ہوں کہ مجھے شیطان کا نام لینے کا تک بھی وقت نہیں ملتا۔ کیا میں اپنے رب کی عبادت میں اتنی بیزی ہوں کہ میں شیطان سے میرا کیا سروکار، میں اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتی۔ ارے اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت اس سے زیادہ کروں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی پیشانی پر پٹی باندھے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ اس نے اپنی پیشانی پر اپنے سر پر پٹی کیوں باندھی ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ اس کو بیماری ہے، اس کو سر میں درد ہوا ہے، اس کے آرام کے لیے اس نے یہ پٹی باندھی ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کی ایج کتنی ہے؟ بتایا گیا 30 سال 40 سال۔ بولا اچھا اس سے پہلے کبھی بیمار ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس رب نے تجھے اتنے سال تک تندرست رکھا، کبھی تو نے اس رب کے شکر میں کوئی ایسا کام نہیں کیا؟ ارے آج تھوڑا سا درد ہو گیا، پٹھی باندھ کر لوگوں کو بتا رہا ہے کہ آج مجھے یہ درد ہو رہا ہے۔ حضرت رابعہ بصری ہے کہاں بس وہ شخص جو ہے وہ شرمندہ ہونے لگتا ہے، اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت رابعہ بصری کی بارگاہ میں علماء کرام آتے اور آپ سے سوالات کرتے، آپ سے علم دین حاصل کرتے، آپ سے قرآن پاک کی تفاسیر سنا کرتے۔ آپ ہمیشہ خلوت میں رہا کرتی، کیا گوشہ نشینی اختیار کیا کرتی، تو جلدی زیادہ باہر نہ نکلا کرتی۔ ایک دن باہر کا موسم جو تھا وہ بہت اچھا تھا، کیا ٹھنڈا موسم تھا، بہت خوشگوار تھا، تو کسی نے کہا رابعہ بصری باہر آ کو تو دیکھو کیسا موسم ہے، کیا موسم کیسا ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا میں مخلوق کو دیکھنا نہیں چاہتی، میں تو خالق کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں تو اپنے خالق کو دیکھنا چاہتی ہوں، مخلوق کو دیکھ کر میں کیا کروں گی؟ یعنی وہ اپنے بس ہمیشہ ان کا یہی ہوتا بس کہ اپنے رب کا دیدار ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، اور یہی ہمیشہ ان کی عادت کریمہ رہتی اور عبادت میں مشغول رہا کرتی۔ آپ کے انتقال کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا جب وصال کا ٹائم آیا تو آپ کی عیادت کے لیے کچھ لوگ حاضر تھے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ لوگوں باہر چلے جاؤ، کیا باہر چلے جاؤ، جو موت کا فرشتہ آ رہا ہے اسے اندر آنے دو۔ کیا دیکھو اندازہ لگائیے، وہ دیکھ بھی رہی ہے کون روح قبض کرنے آیا ہے، بولے کہ راستہ دے دو، فرشتے میری روح قبض کرنے آئے ہیں۔ لوگوں کو بتاتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ لوگ باہر چلے گئے اور تھوڑی دیر تک حضرت رابعہ بصری جو ہے فرشتے سے گفتگو کر رہی ہے، موت کے فرشتے سے گفتگو کر رہی ہے، تھوڑی دیر تک آواز آتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد آواز آنا بند ہو گئی، تو لوگوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو حضرت رابعہ بصری جو ہے دنیا سے پرواز کر چکی تھی۔ تو یہ حضرت رابعہ بصری ہے کہ جو دنیا میں بھی رہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر، اور دنیا میں جب تک رہی جب تک رب نے چاہا اس کی خوشی کے مطابق زندگی گزاری، اور جب دنیا سے بھی جا رہی ہے تو خوشی کے ساتھ جا رہی ہے، اور یہی ایمان والوں کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ کیا جب تک وہ دنیا میں رہتے ہیں تب تک وہ رب کی عبادت کیا کرتے ہیں اور رب کی ہر خوشی میں راضی رہا کرتے ہیں، اور جب وہ ان کا دنیا سے جانا ہوتا ہے تو بس رب سے یہی کہتے ہیں، یہی عرض کرتے ہیں کہ مولا بس جب تک تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی، میں دنیا میں تیری رضا کی وجہ سے رہی، اب تو مجھے دنیا سے اٹھا رہا ہے تو میں اس بات کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو یہ اولیاء جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرا کرتے،
کیا موت سے ڈرا نہیں کرتے؟ حضرت سیدتنا رابعہ بصری جو ہے، آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو لوگوں نے اعتراض کیا، اے رابعہ بصری، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف سنت کریمہ ہے شادی کرنا، وہ آپ نے ابھی تک نہیں کی۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ میرے 3 سوالات کا جواب دے دو، کیا میرے 3 سوالات کا جواب دے دو، میں ابھی شادی کر لوں۔ تو پہلا سوال تو یہ فرمایا کہ لوگوں بتاؤ کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا ایمان پر نہیں ہوگا؟ کیا مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا خاتمہ جو ہے خاتمہ بالخیر ہوگا یا ایمان پر نہیں ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کل قیامت کے دن، جب میں سمجھو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دائیں جانے والوں کو فرمائے گا کہ تم جنت چلے جاؤ، کیا تم جنت چلے جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ، اور بائیں جانے والوں کو حکم ہوگا کہ تم دوزخ میں چلے جاؤ۔ لوگوں مجھے بتاؤ کہ میں کس گروپ میں ہوں گی؟ کیا میرا حشر کس جماعت میں ہوگا؟ دائیں والوں میں ہوگی یا بائیں والوں میں ہوں گی؟ اور آپ نے ایک سوال اور پوچھا کہ لوگوں بتاؤ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کا نامہ اعمال جو ہے وہ کسی کے رائٹ ہینڈ میں دے گا تو کسی کے لیفٹ ہینڈ میں دے گا۔ لوگوں مجھے نہیں پتا کہ میرا نامہ اعمال جو ہے رائٹ ہینڈ میں ملے گا یا لیفٹ ہینڈ میں ملے گا۔ بتاؤ ان تینوں سوالات کا جواب، تاکہ تم بتا دو، مجھے تسلی دے دو، تو میں شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو لوگوں نے کہا اس کا علم تو ہمیں نہیں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ہمارا حشر کس بات پر ہوگا۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہے یہی 3 سوالات جو ہے میرے سامنے ہمیشہ رہتے ہیں، میں اسی کی وجہ سے رنجیدہ رہا کرتی ہوں کہ میرا خاتمہ کس حال میں ہوگا، میرے نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور میں جنت میں جاؤں گی یا دوزخ میں جاؤں گی۔ ارے جس کو یہ بات ہمیشہ سامنے ہو، وہ اپنے شوہر کو کس طرح خوش رکھ سکتی ہے، وہ شادی کیسے کر سکتی ہے؟ یعنی یہ حضرت سیدتنا رابعہ بصری کا جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ تھا، اور آپ جو ہے وہ ہمیشہ رنجیدہ رہا کرتی، رب کے غم میں رہا کرتی، دنیا سے ہمیشہ دور رہا کرتی، تاریک دنیا ہو گئی تھی۔ تو لوگ کہتے کہ رابعہ بصری کبھی ہم نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، ہنس بھی لیا کرو۔ حضرت رابعہ فرماتی کہ مجھے ہنسنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، کیا مجھے ہنسنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا، اس لیے کہ میں ہمیشہ اپنے رب کی عبادت میں رہتی ہوں، اور میں رنجیدہ رہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی، مجھے پیدا فرمایا، مجھے رزق دیتا ہے، تو کیا میں اس کی صحیح معنوں میں عبادت کرتی ہوں یا نہیں کرتی، اور عبادت کرتی ہوں وہ قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یعنی یہ حضرت سیدتنا رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا، اور آپ کا تقویٰ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت رابعہ بصری کی طرح ہماری اسلامی بہنوں کو بھی عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ان کی عادت کریمہ کو اپنا کر دنیاوی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت رابعہ بصری کے صدقے میں مولا ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، تو کریم ان پر کرم فرما۔ مولا حضرت رابعہ بصری کے صدقے میں مولا ہمارے عبد الرحمن بھائی کی والدہ کی مولا بے حساب مغفرت فرما، ہمارے حنیف بھائی کی والدہ کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے حبیب الرحمن بھائی کے والد صاحب کی مولا بے حساب مغفرت فرما، ہمارے رضوان بھائی کے ماموں کی مولا جن کا حال ہی میں انتقال ہو، مولا ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا حاضرین مجلس کے مولا جتنے بھی مرحومین ہیں، مولا حضرت رابعہ بصری کے صدقے میں مولا بے حساب مغفرت فرما۔ مولا حضرت رابعہ بصری کے صدقے میں مولا ہماری اسلامی بہنیں جو مولا بیمار ہے، مولا انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، مولا ان کو صحت و تندرستی ایمان و عافیت کے ساتھ مولا لمبی عمر عطا فرما۔ مولا ہماری اسلامی بہنوں کو مولا حضرت رابعہ بصری کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما، مولا ان کی طرح عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، مولا ہمارے بچوں کو ترقی عطا فرما،
مولا ہم سب کو مولا دین و دنیا میں مالا مال فرما، مولا ہماری آخرت کو سوار دے، مولا ہماری ایمان کی حفاظت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفوضوا امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا رحمن۔